मेरी हुकूमत जब से आया हूँ मेरी पूरी कोशिश है कि देखें माशरा जो होता है उसकी पहचान अमीर लोगों के बड़े बड़े घरों में पैसे वाले लोगों की सोसाइटीज़ या जिधर वो रहते हैं कभी भी एक माशरे की ये पहचान नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। माशरे की पहचान तब होती है कि उसका कमज़ोर तबका कैसे रहता है, और जो माशरा अपने कमज़ोर गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकता, दुनिया की तारीख में वो माशरा ऊपर नहीं गया। जो हमारे और दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो इनकलाब दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था, जो उन्होंने मदीना की रियासत को एक मॉडल बना के उसके ऊपर एक दुनिया की तारीख का इनकलाब लेके आए थे, उसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये था कि एक माशरे ने एहसास की अपने उस तबके की जो कि कमज़ोर था, जो गरीब था, माजूर थे, बेवा थे, यतीम थे। ये कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि एक रियासत ने फैसला किया कि सबसे पहले पैसा हो या ना हो, इन लोगों को, इस तबके को हमने ऊपर उठाना है। और उसका दूसरा पहलू, उसी बुनियाद रखी गई थी उस माशरे की, कानून की बालादस्ती के लिए। कानून की बालादस्ती का मैं बार बार मतलब समझाना चाहता हूँ, जो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं लोगों को समझ आ रही। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, क्योंकि कमज़ोर तो बेचारा वैसे ही, उसको तो कानून की इसलिए ज़रूरत होती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकतवर से। लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है। वो समझता है उसके लिए प्रिविलेजेस होनी चाहिए, वो डाके भी मारे तो उसको कानून को पकड़ना नहीं चाहिए। और जो भी, जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, बनाना रिपब्लिक वो होती है जिधर वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलहदा कानून रखता है और कमज़ोर के लिए दूसरा रखता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम लगे हुए हैं, जद्दोजहद है, ये बड़ी स्ट्रगल है। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है, या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई ख़ास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को, बेचारों को महंगी चीनी, गुर्बत पैदा करके, कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं, और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो वो फिर वो भी कह रहे हैं कि हम ख़ास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। तो कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती है, याद रखना। कौम गरीब तब होती है जिधर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जैसे ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। तो इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की बालादस्ती। तो एक ये है, और दूसरा जो अब आज जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, एक आदमी की, एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना एक स्टेट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर है, जो मैकेनिक है, जो वेल्डर है, जो तो छोटी दुकान चलाता है, जो छाबड़ी वाला है, इनकी भी ख्वाहिश होगी कि अब हमारा अपना घर हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं चले सारा दिन मेहनत करता हूँ, जो भी करता हूँ, शाम को एक ऐसी जगह पे जाऊँ जो मेरा घर हो। ये सारे इंसानों के अंदर ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। और सबसे बड़ी एक इंसान को इनसिक्योरिटी, यानी एक खौफ होता है सबसे बड़ा, कि मेरे और मेरी बीवी बच्चों के सर पे छत ना हो,
یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے، مثلا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے. یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت میں، وہ بھی یہاں آتے تھے، لیکن وہ تو پھر بھی وہ ان کے سر پہ چھت تھی. لیکن یہ جو خوف ہے یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. اور ہمارے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ایک جو پرائم منسٹر جنیجو تھے، انہوں نے کوشش کی، وہ فیل ہو گئی تھی ان کی اسکیم، کیونکہ انہوں نے جدھر گھر بنا دی ادھر لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم جو یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی، پہلے ہم نے پوری سروے کی ہوئی ہے، رجسٹر کیا ہوا ہے. ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں لوگ جو کہ گھر ایک چھت چاہتے ہیں، ایک گھر چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے شروع کیا. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کے دے دیں. کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. امیر ترین ملک بھی اپنے سارے شہریوں کو گھر نہیں دے سکتے. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا نے ایک کامیاب ماڈل بنا ہوا ہے، وہ یہ کہ بینکوں کو کہیں کہ قرضے دیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. تو یہ جو اسکیم آئی ہے اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ سستے گھر بنے، گورنمنٹ کی زمین پہ بنے، کیونکہ اگر زمین بھی خریدنی پڑے اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ ہم ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ اگر گھر کی قیمت 25 لاکھ ہے تو وہ نیچے آ کے 22 لاکھ ہو جائے. وہ کیوں ضروری ہے نیچے لانی؟ کیونکہ پھر قسطیں، جو ایک آدمی کرائے کی قسطیں دیتا ہے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں وہ دے کے بینک کو، تو اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی قسط نیچے آئے مہینے کی، کیونکہ جتنا گھر کا پورا کاسٹ نیچے آئے گا تو اتنی اس کی مہینے کی کم قسط دینی پڑے گی. لہٰذا حکومت نے 3 لاکھ روپیہ دیا ہر گھر کے اوپر. اور پھر جو کہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ اس کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ، پختونخوا کی گورنمنٹ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ مل کے یہ کر رہے ہیں. اس لیے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر پہ سبسڈی مل رہی ہے. اس کے بعد ہم نے بینکوں سے، ہماری گورنمنٹ نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ صرف ایک 5 مرلے کے گھر پہ یا کتنا انٹرسٹ 3% صرف مارک اپ یعنی سود دینا پڑے گا، تو تاکہ آسان ہو، قسط زیادہ نہ ہو مہینے کی. اور انشاءاللہ یہ جب شروع ہو جائے، اب باقی سارے ہم پختونخوا میں اور بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح کا اس کی ابھی ہمیں پورا، یہ تو پہلی اس کی سٹیج ہے، پہلا فیز ہے، یہ اور بڑھتے جائیں گے. یہ سارا علاقے میں کتنا ٹوٹل آپ کا علاقہ ہے؟ 9,000 کنال، 9,800 کنال. سو یہ پہلے فیز پہ بنیں گے اور پھر سارے علاقے اندر. اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ 4 فلورز اوپر لے کے جائیں گے. دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہماری قوم کو سمجھنا کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اور جس طرح شہر پھیلتے جائیں گے ہمیں پرابلم آئے گا فوڈ سیکیورٹی کا. ہمیں مسئلہ آنے والا ہے کہ ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں انہوں نے اس کا طریقہ ایسے نکالا تھا کہ وہ اوپر جانا شروع ہو گئے، بجائے یہ کہ ادھر پھیلے، وہ ہائی رائزز کی طرف جائیں، اونچی بلڈنگز کی طرف جائیں. تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی. کئی لوگوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے لیکن یہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. ہم اور زمین اپنی نہیں اس صرف ہاؤسنگ کے لیے استعمال کر سکتے. ہم نے اپنی ساری عوام کو ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری اسکیم ہے یہ اب چل پڑی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں دیر اس لیے لگی
کیونکہ بینک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تک قرض لینے کے لیے نہیں تیار تھے۔ بینک کیوں نہیں تیار تھے؟ کیونکہ ایک قانون تھا، پھنسا ہوا تھا، پتہ نہیں 11-12 سالوں سے پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا۔ فور کلوجر کا مطلب کہ اگر بینک جب تک ان کو یہ ایشورٹی نہ ہو کہ اگر وہ قسط نہیں دیتا تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، تو ان کے تو پیسے پھنس جانے تھے، تو اس لیے بینک پیسے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ قانون آ گیا، اب بینکس کو پروٹیکشن مل گئی ہے، اس لیے اب بینک سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بینکس کو عادت نہیں پڑی اس چیز کی، ان کو ابھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی ان کو عادت نہیں ہے، اور میں سارے بینکس کے ہیڈز کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ٹرین کرے اپنے سٹاف کو کہ جب ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس کو کیسے سروس کرنا ہے انہوں نے۔ اس کی وجہ سے ابھی بھی سلو ہے ہماری جو سارے پاکستان میں اسکیم چل رہی ہے، لیکن یہ جو اسکیم ہے اس کے لیے آسانی اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس تو زیادہ لوگ آ چکے ہیں، تو آپ تو پھر قرعہ اندازی کریں گے ان کو دینے کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ ہماری جو کوشش ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کو یہ حکومت پوری پروٹیکشن دے۔ میں آج پختونخوا حکومت کو خاص طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، جو ہیلتھ انشورنس ہے، آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑی آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اور کیونکہ اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی مدد کریں، اور خاص طور پہ دکھی انسانیت کی۔ جب ایک گھر کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو، اس سے بھی بڑی بے بسی نہیں ہوتی لوگوں کے اوپر۔ شوکت خانم میں نے اس لیے بنایا تھا کہ کینسر کا بڑا مہنگا علاج تھا، تو غریب آدمی کے گھر کینسر ہو جائے وہ تو بیچارہ مقروض ہو جاتا تھا، سب کچھ بیچ دیتا تھا اور پھر بھی علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ تو یہ جو آپ نے ہیلتھ انشورنس دیا ہے، محمود خان، آپ نے پہلا صوبہ سارے پاکستان میں جس نے سارے اپنے شہریوں کو 10 لاکھ روپے ہر خاندان کے پاس آپ نے دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، کہ وہ جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک سارا ہیلتھ کا سیکٹر میں انقلاب آپ لے آئے ہیں۔ اس سے اب ہسپتال بنیں گے سارے علاقوں میں۔ گورنمنٹ تو اتنے ہسپتال نہیں بنا سکتی، ہمارے تو پاس مشکل سے پیسے ہیں جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں انہیں صحیح طرح چلائیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہسپتال نہ آئے گا، کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ آ گیا لوگوں کے پاس۔ تو یہاں جلو زئی جیسے علاقے میں بھی جو کبھی کسی نے ہسپتال نہیں بنانا تھا، اب وہ آ کے بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، لوگ پیسہ دے سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ ایک ہسپتالوں کا جال پھیلے گا پاکستان میں، اور پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ان کی اور بھی ہم مدد کر رہے ہیں، سستی ان کو زمینیں دیں گے ہسپتال بنانے کے لیے، ڈیوٹی فری جو پاکستان میں کوپنڈی بنتی وہ بلوائیں گے۔ تو ایک یہ دوسرا آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، تیسرا پناہ گاہ، یہ بھی بڑا زبردست کام ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سارے پاکستان میں یہ پھیل جائے، کہ مزدور بیچارے جو دور دور سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، دیہاڑی لگانے کے لیے، پیسے بنائیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کو پیسہ بھیجیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ آ کے ایک پناہ گاہ میں رہ سکتے ہیں، اور ان کو کھانا بھی وہاں مفت ملتا ہے، وہ ان کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، ان کو اچھی وہ نہا دھو بھی سکتے ہیں، اور وہ پھر جو پیسہ بچتا ہے وہ سارا اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے زبردست سہولت ہے، اور اس پہ پختونخوا پوری شرکت کر رہا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے جگہ، کاظم آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جدھر جدھر بھی مزدور جاتے ہیں شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کام کرنے کے لیے، ادھر وہ جگہ آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے، اور یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت آئے گی ہمارے ملک کے اوپر۔ اور پھر ہم نے اب وہ جو نیا بھی شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کوئی بھوکا نہ سوئے، کہ ہمارے پاس موبائل کچنز ہوں جو جائیں سارے، جو پتہ ہو ایک روٹ پہ چلیں ہر روز، جو غریب علاقے ہیں، تاکہ وہ جب وہاں رکتے جائیں، اور جو لوگ بیچارے کسی کو یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ رات کو بھوکا سے۔ تو یہ بھی ایک میری خواب ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں تھیں۔ ریاست مدینہ کے اندر انسانیت تھی، ایک انسانیت کا نظام، ایک فلاحی ریاست بنی تھی۔ پیسے نہیں تھے ان کے پاس تب، لیکن
انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا کہ ہم نے اپنے ایک انسانیت کا نظام بھی بنانا تھا اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا وہاں. اور ہم جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ جب بھی وہ اوپر آیا ہے تو وہ وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر جا کے تو تب وہ واپس اوپر آئے جتنا بھی نیچے گرتا گیا ہو. اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان، جو بھی قوم ان اصولوں کے اوپر چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. تو آج جو آپ قومیں اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ جب سٹڈی کریں گے ان کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اصولوں پہ چلے گئے ہیں جو کہ مدینہ کے اصول تھے. آپ اسکینڈینیویا میں جا کے دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی. جب محمد عبدو ایک بہت بڑا مسلمان اسکالر تھا، جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ، آج سے کوئی 125 سال پہلے مصر سے وہ گیا، تو اس نے کہا یورپ میں یہاں تو مجھے کوئی مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور جب واپس مصر گیا کہتا مسلمان تو بہت ہیں، بہت کم اسلام ہے. تو اللہ کے نے تو اصول بنائے ہوئے ہیں، جو اصولوں پہ چلے گا اللہ کی برکت بھی آئے گی اس قوم پہ، اس قوم کو عزت بھی ملے گی. تو میں آج آپ کو مبارک دیتا ہوں پھر سے، یہ جو آپ نے بہت زبردست جلوے میں انیشیٹو کیا ہے. شکریہ.